इकरार एक यंग आदमी है। इमरान खान और उसकी जो पार्टी है पीटीआई, ये दोनों बड़े फैशिस्ट लोग हैं। ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इनके सामने खड़ा हो। इन्होंने अजीब व गरीब किस्म की बातें शुरू की हुई हैं इसके खिलाफ, इसके खानदान तक जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात भी ये है कि मुझे भी साथ घसीट लेते हैं, हालांकि मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है इकरार के साथ। इस हवाले से बराबरी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाएं बाजू की पार्टी है। कैपिटलिज्म जब तक रहेगा लेफ्ट और राइट की भी तखसीस रहेगी। इमरान जो ये जहालत वाली बात करता है, लेफ्ट और राइट तो होता ही नहीं है, चल राइट और रॉन्ग होता है। तो लेफ्ट और राइट तो कहीं जाएंगे ही नहीं जब तक कैपिटलिज्म रहेगा। दाएं बाजू और बाएं बाजू भी रहेगा। मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी और पीटीआई स्पेशली, इनके अंदर आपको अगर मिडिल क्लास के लोग मिलेंगे तो चेले टाइप मिले। सिर्फ वही पार्टी होती है जो मिडिल क्लास को इज्जत देती है, जो खुद मिडिल क्लास होती है। सिर्फ वही पार्टी गरीब को इज्जत देती है जो खुद गरीब पार्टी होती है। देखिए, एक सोशलिज्म है, एक कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में ये होता है लोग जो है वो इकट्ठे होकर एक निजाम बनाते हैं, और वो लोग कौन होते हैं? जो इनके पास मुल्क के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी ज़राए पैदावार होते हैं। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड के और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और फिर जो अदारे भी जो हैं, ये सारे लोग जो हैं जितने भी, ये सब के सब आप समझें कि राइट की पॉलिटिक्स में इनका अमल दखल होता है। ये होती है राइट की पॉलिटिक्स। अब लेफ्ट की पॉलिटिक्स क्या है कि आपके जो हुक्मरान हैं वो अमीर नहीं बल्कि आम लोग होते हैं। कैपिटलिज्म जो है वो अमीर लोग चलाते हैं, सोशलिज्म जो है वो आम लोग चलाते हैं। इकरार की जो पार्टी है वो मिडिल क्लास तो लोग आएंगे उसमें, लेकिन आखिरकार उसने चलना तो फिर इसी कैपिटलिज्म को चलाने के लिए है। लेफ्ट का जो है ना डंडा होता है ऐसा कि वो जब पड़ता है ना किसी को तो उसकी तबीयत साफ हो जाती है। वो हाथ से मारने वाला डंडा नहीं होता, वो मैशत का, सियासत का डंडा होता है। उस डंडे से हम उस तरह हाँकते हैं अमीर तबके को, अमीर सियासी शराफिया को, कि जिस तरह ये लोग आज तक गरीबों को और मिडिल क्लास को हाँकते आए हैं। ये डंडा हमारे हाथ में आ जाएगा। जब ये हमारे हाथ में आएगा तो जहरी बात है अमीरों के लिए होगा वो डंडा। अमीर सीधे हो जाएंगे तो हम डंडा इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मैं तो मलिक रियाज को अपने आस पास ना खड़े होने दूं, बैठने ना दूं। यहाँ पे ये जो अंदर बैठा हुआ है ना, ये इसलिए सिर्फ बैठा हुआ है क्योंकि इसको पता है कि मेरी सोशल मीडिया बाहर खलाजत फैला रही है अपनी। जब तक ये रहेगा इमरान, पीटीआई को यही चलाएगा। करप्शन खत्म करना तो कोई नजरिया नहीं होता ना। ये तो खुद इसकी बहन जो है करप्ट है। एक तो पाकिस्तानी अदालत से प्ली बार्गेन करके कहा जी कि प्लीज मेरे से इतने पैसे ले लें और मेरा काला पैसा सफेद कर दें, और दूसरा हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम थी उससे फायदा उठा के अपने बहुत सा काला पैसा दोबारा सफेद कराया। बराबरी पार्टी का चेयरमैन रहूंगा, ज़हन में रखें कि मेरे से बेहतर कोई आदमी बराबरी पार्टी के पास नहीं है। हाँ, जिस दिन आएगा मैं फौरन पीछे हो जाऊंगा, उसको आगे कर दूंगा। इमरान की पार्टी का मतलब ये है कि इमरान की पार्टी में अली मोहम्मद खान भी है जो कि मजहबी सिर्फ गुफ्तगू करता है सारा वक्त, और वो इंडिया पे जाके लाल किले पे झंडा लगाना चाहता है पाकिस्तान का। और ये मकबूल जान जैसा मुनाफिक मजहब फरोज जो है, जो कि पता नहीं क्या बकवास सारा दिन करता रहता है। ख्वाब उसने सुनाया था, पहले कहता है जी वो मैंने बाजवा साहब के हक में सुनाया, या मतलब कम से कम इसने बताया नहीं कि हक में था, ये खिलाफ था। आज कह रहा है कि नहीं वो तो मैंने उनके खिलाफ सुनाया था। शर्म नहीं आती, मुंह उठा के बां टां टां करता रहता है। आज तक मेरी बात का जवाब नहीं दे सका। शीरी मजारी है। अब शीरी मजारी कौन है? शीरी मजारी एक लिबरल तरीन, सेकुलर तरीन औरत है। तो एक पार्टी के अंदर चू चू का मरबा है। उसके अलावा पीटीआई जो है मुनाफिक मजहब फरोज पार्टी जो है, जो है ही मुनाफिक, जो मजहब के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। पीटीआई और मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, ये तीनों राइट की पार्टी हैं। इनके अंदर जगीरदार सरमायादार भरे हुए हैं। ये सिर्फ हम कह सकते हैं क्योंकि हम बाएं बाजू की पार्टी हैं। आपको समझना पड़ेगा, हम दाएं बाजू की पार्टी नहीं है, हम बाएं बाजू की पार्टी हैं। हम कहते हैं बराबरी पार्टी की सरकार, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज। ज़हन में रखें कि इकरार एक तो मेरे साथ ना मिलाएं, बिल्कुल ना मिलाएं। मैं और तरीके से चीजों को देख रहा हूँ। इमरान को आए बैठे मेरे साथ बाकी बात करे, मैशत पे करे, सियासत पे करे, समाजियात पे करे, आर्ट पे करे, एंटरटेनमेंट पे करे। तुम मेरे बारे में बकवास कर रहे हो। और मैं तो म्यूजिक में इसलिए आया था कि मैंने पार्टी बनानी थी। बैठ के म्यूजिक मेरा सुन लो, तुम्हें चल जाएगा पता कि मेरे म्यूजिक के अंदर इनकलाब है। भाई उसके मालिक थे, उन्होंने मुलाजिम को निकाल दिया, सीधी सी बात है। ये बूट पॉलिश करता था, वो बूट पॉलिश करवाते थे। मैंने तो ना किसी के बूट पॉलिश किए कभी, ना मेरे से कोई करवा सकता है। सोशल मीडिया टीमों की, इमरान की, पीटीआई की, और ये सारा तुम्हारा जो गंद है ये मैंने साफ करना है। ज़हन रखो, जितने शोबिस के लोग हो, जितने स्पोर्ट्स के लोग हो, जितने एंकर हो, जितने टिकटॉकर हो, जो भी लोग आजकल थोड़े से मशहूर हैं, अदाकार हैं, मॉडल हैं, ज़हन रखो जिस दिन तुम सियासत में आओगे तुम्हारे से यही करेंगे जो ये इकरार के साथ कर रहे हैं। ये इतनी फैशिस्ट पार्टी है पीटीआई। इकरारुल हसन ने एक पार्टी बनाने का सोचा है और आजकल वो उसकी कैंपेन कर रहा है, और वो बड़ा अच्छा कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्टियाँ जितनी भी बने वो अच्छी बात है। नौजवान अगर आएँ, आम लोग आएँ तो बड़ी अच्छी बात है कि सियासत के अंदर उनका अमल दखल हो और वो इस मुल्क के फ़ैसले कर सकें खुद। लेकिन जब से इकरार ने ये काम शुरू किया है उस वक्त से पीटीआई के जो लोग हैं वो इकरार के ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह की गंदी कैंपेन, खलीस कैंपेन कर रहे हैं, उससे एक बात साबित होती है जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान और उसकी जो पार्टी है पीटीआई, ये दोनों बड़े फैशिस्ट लोग हैं।
یہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو. اب اقرار ایک ینگ آدمی ہے, اگر وہ یہ کام کرنا ہی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ عمران خان کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں ہے ایز اے پولیٹیشین, یا اتنا موزوں آدمی نہیں ہے, یا اس کے خیال میں عمران خان کے اندر کوئی خامیاں ہیں یا برائیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا, وہ اس کی پارٹی جوائن نہیں کرنا چاہتا, یا وہ سیاستدان بننا ہی نہیں چاہتا جیسا وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف پارٹی بنانا چاہتا ہوں, میں تو پارٹی کے اندر بھی کوئی عہدہ رکھنا نہیں چاہتا, تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے کہ وہ یہ اگر اپنی پارٹی بنا لے یا مطلب لوگوں کی پارٹی بنوا دے ایک نئی, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے جو ہر قسم کی گندی فحش عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کی ہوئی ہیں اس کے خلاف, اس کے خاندان تک جا رہے ہیں, اور اقرار الحسن جو بھی بات کہتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح بھی وہ گفتگو کرتا ہے کسی بھی پوڈ کاسٹ میں, وہاں پہ عمران کے جو حامی چھوٹے چھوٹے صحافی ہیں, یہ جو 50 ہیں, یہ وہاں پہ اقرار الحسن کو باقاعدہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بہت سے صحافی پرانے والے بھی جو ہیں وہ بھی اقرار الحسن کے خلاف آج کل بلاگز بنا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ افسوس کی بات یہ ہے اور بڑی حیرانی کی بات بھی یہ ہے کہ مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیتے ہیں, حالانکہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اقرار کے ساتھ اس حوالے سے, سیاسی حوالے سے. میں اقرار کو ایز اے ینگ وہ کہتے ہیں نا ریپرزینٹیو آف یوتھ پاکستان کی جو ہے, وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک اضافہ ہے سیاست کے اندر, اور وہ خود بھی سیاستدان بننا نہیں چاہتا جیسے وہ بار بار کہہ رہا ہے. لیکن میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, ایک بات بڑی سیدھی سی ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. برابری پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی بائیں بازو کی پارٹی ہے. ہم دائیں بازو کی پارٹی نہیں ہیں, ہم بائیں بازو کی پارٹی ہیں. اب اس کے بارے میں یہ بیوقوف جیسے لوگ جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے پہلے کہ بائیں بازو کی پارٹی ہوتی کیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جاہل رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائیں بازو اور دائیں بازو کیا ہوتا ہے. یہ فرینچ ریولوشن سے یہ ٹرم سٹارٹ ہوئی تھی جب فرانس کا انقلاب ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ ٹرمز کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا. یہ پھیل گئی تھی ایکچولی کیونکہ بادشاہ کے رائٹ سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ تھے جو کہ امیر لوگ تھے, جو نوبلٹی تھے یا ارسٹوکریسی تھے, ان لوگوں کو کہا گیا یہ رائٹ کے لوگ ہیں, اور جو لیفٹ پہ بیٹھے تھے وہ عام لوگوں کے نمائندے تھے, مزدور تھے, کسان تھے, ورکرز تھے, آرٹسٹ تھے, اس طرح کے لوگ تھے. وہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ بائیں بازو کے لوگ ہیں. اس وقت سے یہ کام سٹارٹ ہوا, اور کیپٹلزم جب تک رہے گا لیفٹ اور رائٹ کی بھی تخصیص رہے گی, اور بائیں بازو اور دائیں بازو رہے گا. اور عمران جو یہ جہالت والی بات کرتا ہے, تو ہر بات جہالت کی کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے جب میں کروں گا تو یہ جاہل میرے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ جہالت کو فوراً مان لیں گے. تو یہ کہتا ہے جی لیفٹ اور رائٹ تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, صرف رائٹ اور رانگ ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ میں بار بار کہتا ہوں بیوقوفانہ اور جاہلانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک سرمایہ داری نظام ہے رائٹ اور لیفٹ رہے گا. جیسے ابھی جو ممدانی ہے جو وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے میئر کا نیو یارک کے اندر, زہران ممدانی, وہ بھی لیفٹ کا آدمی ہے. بنی سینڈرز لیفٹ کا ہے, میں امریکہ کی صرف بات کر رہا ہوں. الیگزینڈریا کورٹز جو ہے وہ لیفٹ کی ہے. اسی طرح انگلینڈ میں جیریمی کوربن جو ہے وہ لیفٹ کا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں, ابھی وینیزویلا میں ہیوگو شاویز جو بھی فوت ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے, تو وہ بھی لیفٹ کا آدمی تھا. تو لیفٹ اور رائٹ تو کہیں جائیں گے ہی نہیں جب تک کیپٹلزم رہے گا. امیروں کے خلاف عام لوگ اپنی پارٹیاں کھڑی کرتی رہیں گے, اور وہ غربت اور امارت کی لڑائی جو ہے وہ سیاسی وہ ہوتی رہے گی. اس لیے دائیں بازو اور بائیں بازو بھی رہے گا. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم نون اور کیا نام ہے اس کا پیپلز پارٹی, یہ تینوں رائٹ کی پارٹی ہیں. ان کے اندر جاگیردار سرمایہ دار بھرے ہوئے ہیں, ان کے اندر سارے امیر لوگ ہیں. اور یہ جیسے ابھی یہ آج کل پی ٹی آئی بڑی باتیں کر رہی ہے, اور کچھ صحافی بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے سہیل افریدی کو لا کے بڑا زبردست کام کیا, جی مڈل کلاس کا آدمی ہے. دیکھیں چیلے قسم کے مڈل کلاس کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہماری جیسی پارٹیوں کو, لیفٹ کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں, کیونکہ لیفٹ کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ امیر آدمی, سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز, پیر و مرشد, پھر قبائلی سردار یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وڈیرے, یہ آ ہی نہیں سکتے. کیونکہ جب وہ آتے ہیں نا تو مڈل کلاس کے انسان کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں. تو آپ کو اس طرح کی پارٹیوں میں یہ تینوں جو ہیں مسلم نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اسپیشلی, ان کے اندر آپ کو اگر مڈل کلاس کے لوگ ملیں گے تو چیلے ٹائپ ملیں گے. یہ چیلے ہوتے ہیں بیچارے. جیسے سہیل آپ کہتا ہے کہ جی عمران جو کہے گا وہی ہوگا, من وہی ہوگا. حالانکہ عمران سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے ایک تو, اوپر سے عمران ارب پتی آدمی ہے, عمران کی پوری دوستیاں ارب پتیوں کے ساتھ ہیں, عمران ملک ریاض کا بھی دوست ہے. تو سہیل افریدی کو کیا سمجھتا ہے؟ سہیل افریدی اس کے سامنے کیا ہے؟
تو سہیل افریدی کی نہ کوئی عزت ہے نہ کچھ ہے، 2 منٹ میں ذلیل کر کے عمران کو سائڈ پہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ علی امین گنڈا پور کو کر سکتا ہے سائڈ پہ، تو یہ تو بیچارہ جو ہے نا اس کے بائیں ہاتھ کی میل ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے نا بیسیکلی یہ سارے بڑے چیلے اور خوش آمدی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مڈل کلاس کے لوگوں کو نظر بٹو کے طور پہ اس طرح کی بڑی پارٹیاں، بڑے امیر لوگوں کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں جو چلتی امیروں کے پیسوں سے ہیں، ان کے اندر لے کے آیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم مڈل کلاس کو لے کے آئے ہیں، اور ان کو ٹائم پہ یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک بیوقوف آدمی ہے، آج کل جیل میں ہے، عمر چیمہ، وہ ایک دفعہ زمانے میں بڑی برا بھلا کہتا تھا، عمران خان کے پیچھے بھی باتیں اس کے خلاف کرتا تھا، لیکن عام طور پہ جو بڑے بڑے امیر لوگ عمران کے دوست تھے، آج بھی ہیں، محمود قریشی جیسے نا، وہ عمران کا دوست ہی ہے نا، آج بھی وہ سب سے بڑا آدمی ہے عمران کے بعد پی ٹی آئی میں۔ تو سہیل کی کیا بیچارے کی اوقات ہے یا اس کی وقت ہے؟ تو وہ عمر چیمہ جو تھا وہ بیچارہ ساری عمر نیچے لگا رہا، اور آخرکار کیا ہوا کہ وہ عمر چیمہ کو کچھ بھی نہیں بنایا عمران نے کبھی۔ جب عمران جیل میں گیا تو عمر چیمہ اس وقت اس کی ذرا تھوڑی سی وہ بنی، اور وہ اس زمانے میں اس سے پہلے اس کو گورنر شاید سے لگایا، اور پھر وہ جیل میں جب سے ہے تو اس کے بعد سے وہ زیادہ پر نکالنا اس نے شروع کر دیا۔ اس بیچارے کو پہلی دفعہ امپورٹنس ملی پارٹی کے اندر، تو وہ بھی اندر ہو گیا۔ اور وہ پاگل جیسا ہے بیچارہ، وہ سمجھتا میں انقلاب کر رہا ہوں، اور ایک سرمایہ داروں جگیرداروں مافیاز کی پارٹی کے اندر کون سا انقلاب کر رہے ہو تم؟ تو یہ پاگل بناتا ہے عمران یہ مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے کر کے۔ پارٹی اس کی جو چلاتے ہیں وہ وہی ہیں، یا تو باہر کے جو بیٹھے ایکسپیٹریٹس ہیں، بڑے وہ امیر لوگ ہیں وہاں کے، امریکہ میں یا یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلاتے ہیں اس کی پارٹی، اور یا پھر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کے اس نے جو ہے وزارت عظمیٰ حاصل کی، اور اس نے پتہ نہیں کتنے جنرلوں کے بوٹ پالش کیے، اور اس کے علاوہ پھر امیر لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کی پارٹی کھڑی کی۔ تو کون سی پی ٹی آئی جو ہے وہ عام لوگوں کی پارٹی ہے؟ یہ تو بالکل ایک آپ سمجھیں ایلیٹ کی پارٹی ہے۔ جب تک محمود قریشی اس میں رہے گا مثال کے طور پہ، یا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو رہیں گے، تو اس میں کون سی مڈل کلاس کی عزت ہوگی؟ تو یہ سب بکواس ہے۔ صرف وہی پارٹی ہوتی ہے جو مڈل کلاس کو عزت دیتی ہے، جو خود مڈل کلاس ہوتی ہے۔ صرف وہی پارٹی غریب کو عزت دیتی ہے جس میں خود غریب ہوتے ہیں، جو خود غریب پارٹی ہوتی ہے۔ تو یہ برابری پارٹی بیسیکلی لیفٹ کی پارٹی ہے، بائیں بازو کی پارٹی ہے۔ ہمیں نوجوان بھی امیر نہیں چاہیے، ہمیں اپر مڈل کلاس کا نوجوان بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ آئے گا تو وہ کچھ بن نہیں سکے گا اس کے اندر، نہ وہ لیڈر بن سکے گا اس پارٹی کا، اسپیشلی وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ اور لیڈر تو وہ اگر پیسے دیتا ہے یا لوگوں کو تیار کرتا ہے، عام طبقے کے لوگوں کو میری طرح، کہ میرے پاس پیسے پوسے ہیں لیکن میں نہیں بننا چاہتا کوئی بھی، نہ تو میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، نہ وزیر، نہ کچھ بھی میں نہیں بننا چاہتا، مجھے اور شہرت بھی نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے، میں ایک عام لوگوں کی بڑی پارٹی کھڑی کرنا چاہتا ہوں، امیر پاکستان کے جو اشرافی ہے اس کے سامنے۔ تو یہ بائیں بازو کی پارٹی ہے۔ تو نہ تو یہ نون لیگ بائیں بازو کی پارٹی ہے، نہ یہ جو ہے پی ٹی آئی بائیں بازو کی پارٹی ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی بائیں بازو کی پارٹی ہے، اور نہ ہی اقرار کی پارٹی جو ہے وہ بائیں بازو کی پارٹی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ یہ ساری رائٹ کی پارٹیز ہیں۔ ان کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو باتیں کریں گے۔ ہماری پارٹی مذہب کے اوپر بالکل سیاست نہیں کرتی، ہم مذہب کو ایک ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیفٹ کی پارٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر ہم روشن خیال اور ترقی پسند لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس ملک کے اندر نہیں چاہیں گے کہ عورت جو ہے اس کو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے ایک آدمی دوسری شادی کر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری حکومت میں نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہم لیفٹ کی پارٹی ہیں۔ اسی طرح ہم اس کو ڈسکریج کریں گے کہ جس طرح ابھی مریم نواز نے یہ کیا ہے کہ جی ماں باپ کی اجازت کے بغیر آپ لڑکی شادی نہیں کر سکتی، ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ بالکل کر سکتی ہے لڑکی ماں باپ کی مدد اس کے مرضی کے بغیر شادی، کیونکہ وہ ایڈلٹ ہے، وہ پڑھی لکھی اگر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہے زندگی میں، اور ماں باپ اس کے کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ وہ کرنا چاہتی ہے۔ اور ماں باپ بھی دیکھیں نا کیسے کیسے اس ملک کے اندر ہے، ہر قسم کے آپ کو ماں باپ ملیں گے۔ تو اگر وہ اس حد تک اپنی بیٹی پہ مجبور اس کو کر کے اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے کہیں اور وہ جہاں شادی کرنا چاہتی ہے وہ وہاں پہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو وہ لڑکی کو بالکل حق ہونا چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ تو یہ لیفٹ کی پارٹی ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کی جو آزادیاں ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مریم نواز کا یہ جو اقدام ہے ہم اس کے خلاف ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب علامہ لوگوں کو یا مولانا لوگوں کو مذہب میں استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کو نہیں سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے، مذہب میں نہیں، اور ان کو باقاعدہ استعمال کر کے اپنی سیاست کھڑی کی جاتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ہم سائنس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر منطق پہ بات ہونی چاہیے، انسانیت پہ بات ہونی چاہیے. ہم تمام فرقے، تمام مذاہب کو اور تمام قوموں کو، تمام صوبوں کو ایک طرح سمجھتے ہیں. ہم امیر اور غریب کا فرق سمجھتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم سمجھتے ہیں تمام لوگوں کو امیر ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونے چاہیے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو بھی سمجھ بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں نا ابھی تک آیا. دیکھیں، ایک سوشلزم ہے، ایک کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے، وہ چلتا کیسے ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. کیپٹلزم میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک نظام بناتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے پاس ملک کے مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، یعنی ذرائع پیداوار ہوتے ہیں. ان میں زمینیں بھی ہوتی ہیں، ان میں مطلب یہ جو زرعی زمینیں، اس میں شہری زمینیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ زمین ہی تو اصل چیز ہے نا. زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے، اگر اس پہ آپ کا قبضہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کا قبضہ ہے. ایون سیاست پہ بھی قبضہ ہے، آپ کا معیشت پہ بھی قبضہ ہے، آپ کا سوسائٹی پہ بھی قبضہ ہے، آپ کا سماجیات پہ بھی قبضہ ہے، تھانوں کچہری میں بھی آپ کا قبضہ ہے. تو ذرائع پیداوار کے مالک جو ہوتے ہیں، جیسے ان میں ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، اسٹیٹ کے اور جو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر جن لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہ، اور پھر جو ادارے بھی جو ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی، یہ سب کے سب آپ سمجھیں کہ رائٹ کی پولیٹکس میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے. یہی ملک چلاتے ہیں، یہی ملک کے اندر اپنے لاز بناتے ہیں، یہ ملک کے اندر اپنے لیجسلیشن کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے پھر عام لوگوں کو رہنا پڑتا ہے. یہ ہوتی ہے رائٹ کی پولیٹکس. اب لیفٹ کی پولیٹکس کیا ہے؟ لیفٹ کی پولیٹکس یہ ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ امیر نہیں بلکہ عام لوگ ہوتے ہیں. امیر میں نہیں آ سکتے ان حکمرانوں کے اندر. حکمران صرف اور صرف عام لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مزدور کسان ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، اور مڈل کلاس کے وہ لوگ جو اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اور یہ ملک چلاتے ہیں. جب یہ ملک چلائیں گے تو یہ اپنے طریقے سے چلائیں گے. یہ تو امیر لوگوں کے لیے نہیں چلائیں گے، یہ تو زیادہ جو بڑی آبادی ہے جن کو امیر کرنا ہے ابھی، یہ ان کے لیے چلائیں گے. تو بائیں بازو کی پارٹی کبھی بھی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، مافیاز کے اوپر نہیں بنتی، نہ ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف عام لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے. تو اقرار کی پارٹی ایسی نہیں ہے. نوجوان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا. نوجوان ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم سرمایہ دار بن جائیں، ہم پیسہ کمائیں، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں. ایسے نوجوان ہمیں نہیں چاہیے ہوتے. بائیں بازو کی پارٹی کو صرف اور صرف عام لوگوں کے نوجوان چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان جو کہ پوری پاکستان کو امیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ حکومت عام لوگوں کی چاہتے ہیں، کیونکہ عام لوگ آئیں گے تو ان کو امیر کریں گے، اور اپنے طبقے کو امیر لوگ ان کو غریب ہی رکھیں گے. صرف وہ خود آ کے اپنے آپ کو امیر کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بیسک فرق ہے جو دائیں بازو اور بائیں بازو کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اقرار کی اس خواہش کاوش کے ساتھ تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ کرے، اور میں اس کے ساتھ نیک امیدیں بھی ہیں میری، لیکن اقرار کو میرے ساتھ نہ کھڑا کریں. میں ایک سیاستدان ہوں، پہلی بات. میں خود، میری ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے اندر میں چیئرمین ہوں، اور اگر میں چیئرمین نہ ہوں فرض کریں اس وقت، تو پھر وہ آدمی ہونا چاہیے نا چیئرمین یا عورت جو میرے سے زیادہ اہل ہے اس پارٹی میں چیئرمین بننے کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ دلیری سے کھڑا ہوا ہے، وہ میرے سے زیادہ منظم کر رہا ہے لوگوں کو، وہ میرے سے زیادہ دلیر ہے، درد مند ہے لوگوں کا، وہ لوگوں کا درد رکھتا ہے. تین چیزیں تو یہ ہو گئیں: درد مندی، دلیری اور منظم کرنا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہمارا جو نظریہ ہے بائیں بازو کا، یا ہمارا جو نظریہ ہے سوشلزم کا، اس کو اس کا سب سے زیادہ پتہ ہے. تو کیپٹلزم جو ہے وہ امیر لوگ چلاتے ہیں، سوشلزم جو ہے وہ عام لوگ چلاتے ہیں. سوشلسٹ پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ بائیں بازو کی پارٹیز جو ہوتی ہیں، ان کے اندر ہی ایسے عوامل ہوتے ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا ملک چینج ہو سکتا ہے. ادروائز یہ معاملات آپ کسی بھی بورژوا پارٹی میں نہیں کر سکتے. بورژوا پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو امیر پارٹیاں ہوتی ہیں، جو یہ تینوں ہیں، اور اقرار کی جو پارٹی ہے وہ مڈل کلاس تو لوگ آئیں گے اس میں، لیکن آخر کار اس نے چلنا تو پھر اسی کیپٹلزم کو چلانے کے لیے ہے. تو کیپٹلزم کو آپ چلا ہی نہیں سکتے جب تک آپ امیروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے فرض کریں کہ اگر آپ نے انڈسٹری بنانی ہے اس ملک کے اندر، تو انڈسٹری بنانے کے لیے یا پرائیویٹائز آپ کرنا چاہتے ہیں کسی انڈسٹری کو جو پہلے سے ریاست کے پاس تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو پیسے دیں گے، امیروں کو، تاکہ وہ پیسے، ٹیکس کے جو پیسے ان کو دیے جائیں گے، جیسے قرضے کی صورت میں دیے جائیں گے، یا ان کو باقاعدہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کوئی پارٹنرشپ کرے گی کہ وہ انڈسٹری لگائیں، انڈسٹری سے ان کو فائدہ ہو، اور پھر امپلائمنٹ ملے، لوگ ان کے پاس نوکریاں کریں، اور آخر کار وہ لوگ جتنے امیر ہوتے جائیں گے اتنی وہ نوکریاں زیادہ پیدا کریں گے، اور آخر کار اس ملک کے اندر سیاست پہ، معیشت پہ، سماجیات پہ، اور پولیس تھانوں پہ، کچہریوں پہ انہی کا قبضہ ہوگا.
اب آپ سمجھ گئے نا کہ اس کس طرح ہوتا ہے کہ ایک پارٹی نے امیروں کو فائدہ دیا, امیر اور امیر ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن کر کے انہوں نے مطلب ان کو جو ٹکڑے ہیں اکانومی کے, معیشت کے, وہ عام لوگوں کو مل گئے. تو یہ ہے کیپٹلزم کے اندر ایک جو رائٹ کی پارٹی کرتی ہے. اب جو لیفٹ کی پارٹی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ الٹا کام کرتی ہے. وہ کہتی ہے ریاست لگائے انڈسٹری, ہم ریاست ٹیکس جو ہے ہم اس انڈسٹری کو لگانے میں لگائیں گے. ہم وہ تمام انڈسٹریز جو ہیں, ہم تمام ادارے جو ہیں, تمام ایگریکلچر جو زرعی زمینیں ہیں, ہم ان کو صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے طریقے سے چلیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے وہ لے لیں. اگر آپ پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے تو ہم آپ سے وہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے. یہ ہوتی ہے لیفٹ کی پارٹی. لیفٹ کا جو ہے نا ڈنڈا ہوتا ہے ایسا کہ وہ جب پڑتا ہے نا کسی کو تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. وہ ہاتھ سے مارنے والا ڈنڈا نہیں ہوتا, وہ معیشت کا, سیاست کا ڈنڈا ہوتا ہے. اس ڈنڈے سے ہم اس طرح ہانکتے ہیں امیروں کو, امیر طبقے کو, اشرافیہ کو, امیر اشرافیہ کو, سیاسی اشرافیہ کو, کہ جس طرح یہ لوگ آج تک امیروں غریبوں کو اور مڈل کلاس کو ہانکتے آئے ہیں. کیا آپ ہانکے نہیں جاتے؟ آپ کو ہانکا جاتا ہے نا. آپ کہیں گے جی کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ ڈنڈا پکڑ کے امیروں کو ہانکیں گے, تو کیا امیروں نے نہیں ہانکا ہوا آج تک؟ ڈنڈا پکڑا نہیں ہوا انہوں نے. وہ کہ جب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی منیمم ویج اتنی ہونی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں, تو کیا وہ ڈنڈا نہیں ہوتا؟ کیا 40,000 روپے میں کوئی رہ سکتا ہے؟ وہ لیکن کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے رہنا ہے کیونکہ ہم نے کر دیا ہے, تو 40,000 منیمم ویج تو آپ نے رہنا ہے, تمہاری ایسی کی تیسی. تو وہ ڈنڈا ہوتا ہے ان کا, معیشت کا ڈنڈا ہوتا ہے. یہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. جب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ظاہری بات ہے امیروں کے لیے ہوگا وہ ڈنڈا. امیر سیدھے ہو جائیں گے تو ہم ڈنڈا استعمال بھی نہیں کریں گے. تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. دائیں بازو کی پارٹی کا مطلب ہوتا ہے امیروں کو اور امیر کرنا اور ان سے کہنا کہ ملک چلاؤ, اور بائیں بازو کی پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو حکومت میں لانا, امیروں کو اور امیر نہ کرنا بلکہ غریبوں کو امیر کرنا, عام لوگوں کو امیر کرنا. تو اس سے بڑا فرق آپ کو کیا میں بتا سکتا ہوں. یہ عمران خان کبھی کر سکتا ہے, وہ تو ارب پتی آدمی ہے, 300 کنال میں رہنے کا اس کو شوق ہے. جواد احمد کو تو کوئی شوق نہیں ہے. میرے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پاس جتنے پیسے, شہرت, یہ سب کچھ تھا, میں تو ادھر سے نیچے آیا ہوں. تو اب یہ جو لوگ آج کل جو کر رہے ہیں یہ تو بیچارے اوپر جا رہے ہیں نا, کسی طریقے سے ہمارا کچھ بن جائے. میں تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. کیوں چھوڑ کے آیا ہوں؟ کیونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں نا. میں عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے پارٹی بنانا چاہتا ہوں, اور چیئرمین اس وقت تک میں رہوں گا جب تک میرے سے زیادہ نظریاتی آدمی, جس کو نظریے کا میرے سے زیادہ پتہ ہو, میری پارٹی کے نظریے کا, یا وہ میرے سے زیادہ دلیر ہو, یا وہ میرے سے زیادہ منظم کر سکتا ہو لوگوں کو, اور یا پھر وہ میرے سے زیادہ درد مند ہو, نظر آئے, وہ اس کے لیے قربانی دے نا. اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ چیئرمین ہو جائے گا. تو پارٹیوں میں چیئرمین ایسے نہیں بنتے. پارٹیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے چیئرمین کیوں چیئرمین ہے. مثال کے طور پہ چاہے عمران جو ہے وہ بڑا گھٹیا سا آدمی ہے, میں اس کو بڑا منافع کا جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں, کرپٹ بھی ہے, ملک ریاض کا دوست ہے تو کرپٹ ہی ہوگا نا. میں تو ملک ریاض کو اپنے آس پاس نہ کھڑے ہونے دوں, بیٹھنے نہ دوں یہاں پہ. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی غلط ہے, ہاتھ بھی نہیں ملاتا میں تو. لیکن عمران جیسا بھی آدمی ہے, وہ گھٹیا سا آدمی ہے, وہ منافق ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ کرپٹ ہے, جو بھی ہے وہ. اس کے علاوہ پھر وہ تھوڑا سا بغیرت بھی ہے. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ وہ بغیرت کیوں ہے. اس دفعہ میں نہیں بتانا چاہتا, آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ بغیرت کیوں ہے. تو ایک ایسا آدمی جو ہے, اگر وہ بھی اپنی پارٹی چلانا چاہتا ہے اور وہ چیئرمین ہے اپنی پارٹی کا, تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے صرف, یہ اس کی ضرورت ہے اس کی پارٹی کی. کیوں؟ کیونکہ جو بھی پارٹی وہ بنا رہا ہے نا پی ٹی آئی کی, اس کے اندر اس کے علاوہ پی ٹی آئی چلا نہیں سکتی کوئی. اس کی وجہ ہے پی ٹی آئی کے اندر عمران کی اپنی پارٹی کے لیے جو عمران ہے, اس سے زیادہ عمران سے زیادہ سنسیئر آدمی کوئی نہیں ہے اپنی پارٹی کے لیے. عمران سے زیادہ اپنی پارٹی کے اندر محنت کرنے والا آدمی کوئی نہیں ہے. دلیر اور وہ درد مند تو وہ کوئی نہیں ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اگر وہ درد مند ہوتا تو توشہ خانہ سے کروڑوں روپیہ نہ کماتا, ایک غریب ملک ہے توشہ خانہ سے, اور اپنے اربوں کی جائیدادیں رکھنے کے باوجود نہ کماتا, تو ایسی وہ بغیرتی اور لعنت پن نہ کرتا. تو وہ درد ورد اس کے اندر کوئی نہیں ہے. وہ اپنا پیسہ بنا رہا تھا. اس نے سب سے زیادہ پیسہ اس وقت بنایا جب وہ وزیر اعظم تھا. آپ سوچ لیں, مطلب ساری عمر اسے اتنا پیسہ نہیں بنایا ایک سال میں جتنا اس نے ان 3 سالوں میں بنایا, 3-3.5 سالوں میں. تو اس سے چل جاتا پتا. تو بہرحال لیکن درد مند وہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ دلیر بھی نہیں ہے. وہ جتنا وہ دلیر آپ کو پتا ہے
یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اس لیے صرف بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری سوشل میڈیا باہر غلاظت پھیلا رہی ہے، اپنی گندگی پھیلا رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے، منافق قسم کے وہ لوگ ہیں سارے اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو یہ اس نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کو باہر سے وہ چلایا جاتا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے لوگ چلاتے ہیں۔ عمران کو پتہ ہے انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اس لیے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن اس کے سوشل میڈیا کہ وہ میرے جیسے بندے نے تباہ کیا، جو ہوگا عنقریب ہوگا، ہمارے پاس زیادہ لوگ آئیں گے، میری باتیں سن کے آئیں گے، نوجوان آئیں گے، تو وہ پھر اس کے سوشل میڈیا کو قابو کریں گے، اور کوئی نہیں کر سکتا اس ملک میں اس کے سوشل میڈیا کو قابو، صرف جواد احمد اور برابری پارٹی کر سکتی ہے، اور ہمارے لوگ کر سکتے ہیں، عام نوجوان کر سکتے ہیں جو کہ اس ملک میں عام لوگوں کی حکومت چاہتے ہیں اور عام لوگوں کی ہی حکومت چاہتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہمیں نہیں چاہیے جو امیر ہونا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ وہ پھر انجوائے کریں، ہمیں ایسے نوجوان چاہیے ہیں جو امیر نہیں ہونا چاہتے، یا تو ایک عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے میں گزارتا ہوں، اور یا پھر وہ امیر اس لیے ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ پارٹی کو چلانے کے لیے اور پیسے پارٹی کو دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ امیر بے شوق ہونا چاہیں۔ تو اس لیے جب عمران اپنی پارٹی کو دیکھتا ہے تو وہ درد مند نہیں ہے، دلیر نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن یہ تو مانے نا کہ منظم وہی کر سکتا ہے، منظم پی ٹی آئی کو اور کون کر سکتا ہے؟ وہ سارے تو چیلے رکھے ہوئے اس نے خوش آمدی، ایک لیڈر اس نے بنایا نہیں آج تک، تو وہ جب تک یہ رہے گا عمران پی ٹی آئی کو یہی چلائے گا، اور یہ جسٹیفائڈ بھی ہے نا، اس سے زیادہ کوئی اہل بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کو چلانے کا۔ تو اب باقی رہ گیا نظریہ تو کوئی ہے ہی نہیں اس کا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا 4 چیزیں ہوتی ہیں، دلیری، درد مندی، منظم کرنے کی اہلیت، اور چوتھا نظریہ۔ تو اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، منظم یہ کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ پارٹی کا چیئرمین ہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہے چیئرمین۔ اور نظریاتی ہے نہیں، نظریہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، کرپشن ختم کرنا تو کوئی نظریہ نہیں ہوتا نا، یہ تو خود اس کی بہن جو ہے کرپٹ ہے، جو آج کل آ کے کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے، کبھی لوگوں کو جمع کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے پلی بارگن بھی کی ہوئی ہے علیمہ خان نے، اور اس علیمہ خان نے ایمنسٹی میں بھی اپنے آپ کے پیسے معاف کرائے ہوئے، کروڑوں روپیہ دونوں چیزوں میں۔ ایک تو عدالت سے اس نے، پاکستانی عدالت سے پلی بارگن کر کے کہا جی کہ پلیز میرے سے اتنے پیسے لے لیں اور میرا کالا پیسہ سفید کر دیں، اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے جو حکومت کی ایمنسٹی اسکیم تھی اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے بہت سا کالا پیسہ دوبارہ سفید کرایا۔ تو یہ تو خود کرپٹ ہے، یہ تو پورا خاندان کرپٹ ہے، زیادہ تر لوگ ان میں سے، عمران خود کرپٹ ہے۔ تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران جو ہے اور جو اس کی علیمہ خان ہے، اس طرح کے لوگ اگر اس پارٹی کے اندر یہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا نظریہ ہے، تو یہ اپنے نظریے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نظریہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علیمہ خان نے یہ دونوں کام جو کیے تھے یہ اپنے بھائی کی حکومت میں کیے تھے، اس کے بھائی کی حکومت تھی اس وقت جب علیمہ نے پلی بارگن اور ایمنسٹی کا کام کیا تھا۔ تو اس لیے مجھے جب تک میں برابری پارٹی کا چیئرمین رہوں گا، ذہن میں رکھیں کہ میرے سے بہتر کوئی آدمی برابری پارٹی کے پاس نہیں ہے، اور یہی اسی طرح پارٹیاں چلتی ہیں۔ ہاں جس دن آئے گا میں فوراً پیچھے ہو جاؤں گا، اس کو آگے کر دوں گا۔ ابھی تک نہیں کر سکتا کوئی منظم، ابھی تک نہیں کوئی میرے سے زیادہ نظریاتی طور پہ میرے سے زیادہ وہ، ہاں اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نظریاتی قسم کے اور وہ آ کے میرے سے بہتر بات کریں یا میرے سے آگے کی بات کریں تو وہ لوگ، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میری صرف یہ ضرورت پھر رہے گی کہ مجھے لوگ جانتے ہیں میرے نام سے، تو لوگ میرے نام کی وجہ سے پارٹی میں آتے رہیں گے، یہ ایک میرا رول پھر بھی رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ پارٹی جو ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی، جو میرے سے زیادہ بہتر ہوں گے، درد مند بھی ہوں گے میرے سے زیادہ، دلیر بھی میرے سے زیادہ ہوں گے، منظم بھی کر سکتے ہوں گے پارٹی کو میرے سے زیادہ، اور پھر ساتھ وہ نظریاتی بھی میرے سے زیادہ ہوں گے، تو وہ آ جائیں گے۔ اب اقرار کا تو ایشو ہی نہیں ہے، اقرار تو مطلب پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا، وہ تو اس ملک کے اندر ایک پارٹی ایسی لوگوں کے لیے بنانا چاہتا ہے جس میں لوگ جو مرضی آئے اور شروع ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اقرار کی پارٹی جو ہے اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مذہب کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جن کا بالکل عمران کی طرح معاملہ ہے۔ عمران تو خیر منافق مذہب فروش ہے نا، ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی کی طرح منافق نہ ہوں لیکن وہ مذہب کے اوپر ایک بنانا چاہتے ہوں پارٹی، تو وہ کچھ لوگ ہوں گے جو لبرل اور سیکولر ٹائپ سوچ کے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو درمیان میں ہوں گے، جیسے بہت سے پاکستانی زیادہ تر جو مڈل کلاس کے پڑھے لکھے ہیں نا وہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ وہ بہت سیکولر لبرل ہیں، نہ وہ بہت زیادہ مذہبی جنونی ہے یا مذہبی، آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے عورتوں کو فوراً چادریں اور سب کو برقعے بنا دینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے تمام مردوں کو جو داڑیاں رکھوا دینی ہیں اور ٹخنوں سے اوپر سلوار کروا دینی ہے، وہ ایسے نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو لیکن اگر فرض کریں 2 قسم کے یا 3 قسم کے لوگ آ گئے
تو پارٹی کا نظریہ کیا ہوگا؟ پارٹی کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے نا. پارٹی کا نظریہ کہاں سے آتا ہے؟ چیئرمین سے آتا ہے یا سینٹرل کمیٹی سے آتا ہے. تو اقرار جو آخر کا پارٹی بنائے گا اس کا نظریہ کہاں سے آئے گا؟ تو اگر وہ چیئرمین اگر وہ بننا ہی نہیں چاہتا کچھ، فرض وہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں بننا، تو بھائی پھر پارٹی تو ایسے ہی ہے نا، وہ جو ہوا میں پارٹی ہوتی ہے. عمران کی پارٹی بالکل ایسی ہے. عمران کی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ عمران کی پارٹی میں علی محمد خان بھی ہے جو کہ مذہبی صرف گفتگو کرتا ہے سارا وقت، اور وہ انڈیا پہ جا کے لال قلعے پہ جھنڈا لگانا چاہتا ہے پاکستان کا. ایک اس قسم کا آدمی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف اوریہ مقبول جان جیسا منافق مذہب فروش جو ہے، جو کہ پتہ نہیں کیا بکواس سارا دن کرتا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے، ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک خواب اس نے سنایا تھا، اب کہتا ہے کسی اور کا خواب تھا، چلے مان لیا، لیکن خواب تو سنا کیوں رہا ہے بھائی؟ پہلے کہتا ہے جی وہ میں نے باجوہ صاحب کے حق میں سنایا، یا مطلب کم از کم اس نے بتایا نہیں کہ حق میں تھا یا خلاف تھا. آج کہہ رہا ہے، اتنا منافق ہے جھوٹا، آج کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو میں نے ان کے خلاف سنایا تھا. مطلب شرم نہیں آتی اس بڈھے کو، اس بیوقوف آدمی کو. منہ اٹھا کے باں ٹاں ٹاں کرتا رہتا ہے. آج تک میری بات کا جواب نہیں دے سکا. میرے ساتھ بیٹھے گا 2 منٹ میں اس کی پوری سیاست کے اوپر جو تجزیہ ہے وہ ختم کر دوں گا. لیکن یہ عمران کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف شیریں مزاری ہے. اب شیریں مزاری کون ہے؟ شیریں مزاری ایک لبرل ترین سیکولر ترین عورت ہے. اس کی بیٹی کو آپ جانتے ہیں، ایمان مزاری جو ہے. تو ایک پارٹی کے اندر چوں چوں کا مربع ہے، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ مذہبی لوگ کہ جو مذہب کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. اور کرپشن تو ختم ہونا یا نہ ہونا سیاسی نظریہ تو نہیں ہوتا. سیاسی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جب آپ پارٹی چلائیں گے تو اس پارٹی کا کے اندر مینیفیسٹو کے اندر یہ ہوگا کہ ہم اس کو مذہبی ریاست کو، پہلے تو اس کو مذہبی ریاست، مدینہ کی ریاست، اپنی مدینہ کی ریاست، مطلب مثال کے طور پہ اسرار احمد صاحب کا جو وہ ہے وہ اپنی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے. گاندھی صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی طرز کی بنانا چاہتے ہیں. بریلوی اپنی طرز کے، دیوبندی اپنی طرز کے، تحریک لبیک اپنی طرز کی بنانا چاہتی تھی. وہ تو ان کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے منافق مذہب فروش پارٹی جو ہے، جو ہیں ہی منافق، جو مذہب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ اپنی بنانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی اپنی بنانا چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام اپنی بنانا چاہتی ہے. تو یہ سارے آخرکار یہی کام کرنا چاہتے ہیں نا کہ مذہب کے نام پہ اس ملک کو چلائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف روٹی روزی، جو آپ کا گھر ہے، آپ کے تعلیم ہے، علاج ہے، ٹرانسپورٹ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، انصاف ہے، تحفظ ہے، ہم ان چیزوں کے اوپر پارٹی چلانا چاہتے ہیں. عزت ہے، ایون یہ جو انٹرنیٹ اور موبائل کا جو معاملہ یہ ہے کمیونیکیشن کا، ہم جب سمجھتے ہیں کہ یہ دینا ہر پاکستان کو، اس کو امیر ہونے کا احساس دلانا. وہ امیر ہے، اس کا بچہ بھی اسکول میں پڑھتا ہے جس اسکول میں عمران کے بچے اگر یہاں ہوتے، وہ تو وہاں رہتے ہیں نا ایک سونی فیملی کے ساتھ اور امیر سونی فیملی کے ساتھ، لیکن یہاں ہوتے تو جس میں وہ پڑھتے ہوتے، آپ کا خیال ہے کہ عمران کے بچے اگر یہاں ہوتے تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہوتے، تو وہ جہاں پڑھتے ہوتے اس طرح کے اسکول میں، جیسے عمران خود ایچسن سے پڑھا ہے، وہ اس کو بھی ایچسن سے پڑھاتا، تو اس طرح کے اسکول میں آپ کا بچہ پڑھے. ہم یہ سمجھتے ہیں. کون سمجھتا ہے یہ؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بائیں بازو کی پارٹی ہیں. آپ کو سمجھنا پڑے گا. ہم وہی علاج سب کو دینا چاہتے ہیں جو نواز شریف کے بچے، عمران خان کے بچے اور آصف زرداری کے بچے، اور پھر ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے جو علاج کرواتے ہیں چاہے یہاں سے چاہے باہر سے، ہم وہ والا علاج ہر عام پاکستانی کو دینا چاہتے ہیں. کون دے سکتا ہے؟ اور پھر ہم تو مفت علاج اور مفت تعلیم دینا چاہتے ہیں. ہمارا آج کا نعرہ پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں برابری پارٹی کی سرکار، مفت تعلیم، مفت علاج. کوئی کہہ سکتا ہے ان میں سے ہمت ہے کسی کی یہ کہنے والی؟ کیونکہ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ امیروں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. تو یہ تو خود امیر پارٹیاں ہی کیسے ڈالیں گی ہاتھ؟ یہ ڈال ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اقرار کو ایک تو میرے ساتھ نہ ملائیں، بالکل نہ ملائیں. اقرار ایک اور طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، میں اور طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس کے لیے نیک امیدیں رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ کام کرنا چاہتا تو کرے. لیکن آپ بڑے بے شرم لوگ ہیں، یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے یہ گھٹیا گندے غلیظ لوگ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. ساری پی ٹی آئی ایسی نہیں ہے. ساری پی ٹی آئی جو ملک میں ان کو ووٹ بھی دیتی ہے یا ان کے لیے بات چیت بھی کرتی ہے، وہ ساری ایسی نہیں ہے. ہماری بیوروکریسی میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، ہمارے آرمی کے اندر بھی لوگ ہوں گے، ہمارے جیسے ہمارے لوگ بھی ہیں، آرمی کے اندر بھی ہمیں ووٹ دینے والے ہیں، بیوروکریسی کے اندر بھی دینے والے ہیں. اسی طرح جو جوڈیشری ہے اس کے اندر کچھ جج ہمیں پسند کریں گے کہ ہاں یہ لیفٹ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جو بڑی بن رہی ہے اس ملک کے اندر. جیسے قاضی فائز صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے
اور ان کا بڑا پن ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار جواد میں نے آپ سے تصویر کھنچوانی ہے کیونکہ میں جو ہوں نا آپ کے گانے بہت پسند کرتا ہوں, میری فیملی بھی بڑا پسند کرتی ہے. انہوں نے مجھے اٹھا کے میں اس وقت وہ چیف گیسٹ تھے وہاں, میں نے بھی وہاں تقریر کرنی تھی, کراچی میں یہ تقریب ہو رہی تھی, لیکن وہ چیف گیسٹ تھے تو مجھے انہوں نے اٹھا کے تو میرے ساتھ تصویر کھنچوائی اپنے کیمرے سے, کسی کو کہا کہ میرے کیمرے سے کھینچ دیں. اس کا مطلب جوڈیشری میں بھی ہمیں لوگ پسند کرنے والے ہیں برابری پارٹی کو. تو برابری پارٹی کے جس طرح ہر جگہ لوگ ہیں اسی طرح تحریک انصاف کے بھی ہوں گے, اسی طرح مسلم نون کے بھی ہوں گے, لیکن ہماری پارٹی برابری پارٹی لیفٹ کی پارٹی ہے. یہ واحد پارٹی ہے جو بڑی پارٹی پاکستان میں لیفٹ کی پارٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے. باقی اتنے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں. تو یہ جو واحد بڑی پارٹی ہے لیفٹ کی, جب یہ بڑی ہوگی تو پھر اس ملک کا جو ہے عام آدمی خوشحال ہوگا نا, ادروائز کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں پھر آخر میں پھر کہوں گا کہ اقرار کے ساتھ مجھے نہ ملائیں. آپ بڑے غلیظ لوگ ہیں, آپ پی ٹی آئی کے لوگ بڑے گندے لوگ ہیں, بڑے آپ جو ہیں شیطان قسم کے لوگ ہیں, آپ فیشسٹ ہیں, آپ لوگوں کی زبان بندی کرتے ہیں, بلاک کر دو, انفالو کر دو, رپورٹ کر دو. تو آؤ بھائی, اگر میدان میں آنا صحیح طریقے سے آؤ. سب سے پہلے تو عمران کو میرے ساتھ بٹھاؤ, بڑی دفعہ بیٹھا ہے عمران میرے ساتھ, مطلب بڑے پروگراموں میں بیٹھا ہے. حامد میر سے پوچھ لو آپ, حامد میر کے کم از کم 3 پروگراموں میں بیٹھ چکا ہوں عمران کے ساتھ. اسی طرح مختلف جگہوں میں بیٹھ چکا ہوں, جیو کے اندر بیٹھ چکا ہوں, اور چینل سے بیٹھ چکا ہوں. تو عمران کو آئے بیٹھے میرے ساتھ, باقی بات کرے, معیشت پہ کرے, سیاست پہ کرے, سماجیات پہ کرے, آرٹ پہ کرے, انٹرٹینمنٹ پہ کرے. مطلب وہ یہ نہ ہو کہ میں آرٹ انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہوں, نوجوان نسل جس طرح کی ایک آزادیاں اور وہ چاہ رہی ہے, جیسے حقوق چاہ رہی ہے, تو عمران آ کے جو ہے برقعے کے فضائل پہ بات کرنا شروع کر دے. اب وہ کرے گا بھی نہیں, ہے بڑا وہ منافق, کیونکہ وہ نہ ادھر کھڑا ہوتا ہے نہ ادھر, کیونکہ بیوی تو برقع لیتی ہے لیکن وہ کہے گا نہیں جی وہ تو اس کا پرسنل معاملہ ہے. حالانکہ پرسنل معاملہ نہیں, وہ مذہبی معاملہ ہے, پرسنل معاملہ نہیں ہے. پرسنل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ لباس پسند ہے, اس کو وہ لباس پسند ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے برقع پہننا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں, وہ عورت کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ برقع جو ہے اگر کوئی نہیں پہنتی لڑکی تو وہ پھر صحیح مسلمان لڑکی نہیں ہوتی. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا مطلب ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ عام لباس پہننے کا رائٹ نہیں ہے اس کے پاس کہ میرا یہ رائٹ ہے. اور بھائی وہ ایک خاص لباس ہے جو مذہب نے اس کو بتایا, اور اس کی وجہ اس نے پوری بتائی ہے, وہ جو بتاتی ہے کہ اس وجہ سے کہ بندے مجھے نہ دیکھیں وغیرہ وغیرہ. آپ کے اس ملک میں کتنی عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں جو یہ اس طرح کا لباس پہننا چاہتی ہیں؟ اب عمران اس سے بات ہی نہیں کرے گا, میں تو کروں گا, میں تو اس کو سامنے بٹھا کے کروں گا. پھر یہ کہتا تھا کہ ریپ عورت جو ہوتی ہے اپنے لباس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تو اتنا بے شرم آدمی ہے, اتنا بغیرت آدمی ہے. تو میں کہنا ہی جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمران کو بٹھاؤ, اور تم بیچارے تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ابھی وہ فواد چودھری کا ایک بھائی ہے, وکیل ہے, وہ عجیب بیوقوف والی باتیں کرتا رہتا ہے. ابھی وہ یاد ہے مجھے کہ ایک جیل میں گیا تھا, تو وہاں جا کے اس نے نا جیل کے جو لوگ تھے ان کو گندی گالیاں دینی شروع کر دیں, مطلب فوش گالیاں باقاعدہ, ایسی گالیاں اس نے ماں بہن کی باتیں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کسی کی ماں بہن کو کہتے ہو کچھ, آپ کو اپنی ماں بہنیں نظر نہیں آتی, تو ان لوگوں کو تو اتنی شرم نہیں ہے, ان کو عورت کی عزت کرنا تک نہیں آتی کہ عورت, اگر تم نے گالی نکالنی ہے, اگر تم نے کسی بھی جنسی الفاظ کے ساتھ گالی نکالنی, تم نے اس کے باپ کو نکال دو نا, اس کے بھائی کو نکال دو, اس کی ماں بہن کو کیوں نکال رہے ہو؟ تو وہ باپ بھائی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, ماں بہن کو وہ لے آتے ہیں فوراً اندر. تو یہ وہ معاشرہ ہے, بیمار ذہن کا معاشرہ ہے کہ یہ ہمیشہ عورت کو جنس کے ساتھ, عورت کو بےہودگی کے ساتھ, عورت کو فحاشی کے ساتھ دیکھے گا. اور یہی وہ اس کا بھائی ہے فواد چودھری کا, اس نے ماں بہنی گالیاں دی, سارے پاکستان نے سنی. اب وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آ جاتے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں, ان کو یہ کون ہے وغیرہ وغیرہ. او بھائی تو 2% کا تو وکیل ہے, تو یہ جانتا کوئی نہیں, پہلی بات ہوئی. تیرا نام بھی اسی لیے میں نہیں لے رہا کیونکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو 2% کا تو وکیل ہے. تیرا بھائی تو چلو کوئی منسٹر بن گیا, اس نے جو بھی کرا کے وہ بن گیا فواد چودھری, تو وہ بھی تھوڑا بہت اس کے اندر 1-2 چیزیں مزیدار بھی تھیں. اس نے کہا کہ جی یہ رویت لال کمیٹی جو ہے اس کو چاند دیکھنا چاہیے, لیکن اصل میں تو یہ سائنٹیفک مسئلہ ہے, چاہے نظر آئے نہ آئے چاند, آپ کو عید اناؤنس کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک بات کی, لیکن بہرحال فواد چودھری نے تو جو بھی کیا سو کیا, باقی اس کی 1000 باتوں سے مجھے اختلاف ہے, پی ٹی آئی سے تو ویسے ہی اختلاف ہے. تو یہ مجھے آگے کہہ رہا ہے کہ جی جواد احمد جو ہے وہ, یا میرا نام نہیں لیا بھائی صاحب نے, کہتا ہے وہ جی ایک سنگر ہیں وہ اس طرح ان کو کیا پتا. اور بھائی جب تجھے پتہ بھی نہیں تھا نا پی ٹی آئی کا, جب تیرا بھائی جو ہے پیپلز پارٹی میں تھا, اس سے پہلے تیرا بھائی جو ہے فواد چودھری ریز مشرف کے ساتھ تھا,
اس وقت پرویز مشرف نے مجھے کہا تھا یہ کام کرنے کا جو آج میں کر رہا ہوں اس وقت، لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے کبھی بوٹ پالش نہیں کرنی، کبھی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بوٹ پالش کرنی، آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں کرنی، اس سے پہلے بھی نہیں کی، کبھی جنرل باجوہ جنرل فیض سے ملا بھی نہیں، آج تک میرے پاس اتنی دفعہ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں نہیں ملایا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ان کا سیاست میں رول ہونا چاہیے، یہ میرے دوست ہیں، میرے ہم وطن ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہیں، شہادت دیتے ہیں یہ لوگ، اب ہمارے لیے لڑتے ہیں، یہ زبردست لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پرنسپلی میرا یہ اصولی طور پہ موقف ہے، ہم بائیں بازو کی بھی اوپر سے جماعت ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے اداروں کا، لیکن ہم اس پہ پورا بھی اترتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے اس معاملے میں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سائلنٹلی سپورٹ کر دیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے جو باقیوں نے کیا۔ اور یہ عمران کے زمانے میں بار بار آئے تھے میرے پاس یہ لوگ، ایک دو محمد علی درانی صاحب بھی آئے تھے، وہ اسپیشلی آئے تھے کہ یار بتاؤ میں کوئی بات کروں، میں نے کہا حالانکہ میں بڑی پیار کرتا ہوں ان سے، عزت بھی کرتا ہوں ان کی، میرے جو سکولز تھے پہلی دفعہ جو میں نے بنائے تھے تعلیم فار آل، اس کے اندر انہوں نے جنرل ذوالفقار جو تھے وابڈا کے چیئرمین تھے، انہوں نے محمد علی درانی نے، دونوں نے میرے سکولز کا بھی افتتاح کیا تھا، تو میں اس لیے ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں درانی صاحب میں نہیں کچھ کر سکتا، ہم نے جو بھی بنانی ہے پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نہیں بنانی۔ تو اب ذہن میں رکھیں آپ کہ میرے جیسا بندہ، وہ فواد چودھری کا جو بھائی ہے نالائق وکیل، وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ بیوقوف انسان، تمہارا بھائی ساری عمر پارٹیاں بدلتا رہا ہے، اور میں تو پارٹی بنائی اس وقت ہے جب مجھے پتا تھا کہ اب میں پارٹی بنا سکتا ہوں، نظریاتی آدمی ہوں، شروع سے ہوں۔ ڈاکٹر لال خان جو ہیں وہ تم ان کے ساتھ 2 منٹ بات نہیں کر سکتے، وہ میرے ساتھ 6 گھنٹے بات کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر کوئی گرے میٹر ہوتا ہے نا، تیری طرح تھوڑی ہے کہ منہ ڈال کر کے آگے بک بک کرتا ہے، کہ فضول قسم کی گفتگو، وہ کرنٹ ایشوز کے اوپر، اس کا نام اس کا نام، تجھے نظریے کا کیا پتہ ہے؟ وہ کوئی عقل کر، 2% کا تو آدمی ہے، باتیں تو میرے بارے میں کر رہا ہے، میں نظریاتی آدمی ہوں شروع سے، یہ پارٹی اب بنائی ہے، یہ میں شروع سے میرے دوستوں کو پتا تھا کہ اس نے پارٹی بنانی ہے، تم میرے بارے میں بکواس کر رہے ہو، تم باقیوں کے بارے میں بے شک کرو، اور میں تو میوزک میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے پارٹی بنانی تھی، میں تو میوزک میں اس لیے آیا تھا میں نے سیاست کرنی ہے، اور ایسی مطلب منہ اٹھا کے جو مرضی بکواس کر دینی، تو 2% کے تم لوگ ہو سارے، میرا میوزک ہی سن لو تو تم ذرا غور سے سن لو، ویسے پتہ نہیں تم چول کیا مارتے رہتے ہو سارا دن، بیٹھ کے میوزک میرا سن لو تمہیں چل جائے گا پتہ کہ میرے میوزک کے اندر انقلاب ہے، میرے میوزک کے اندر جو ہے وہ جس طرح معاشرے میں رہنا چاہیے اس طرح کی آزادیاں اور جو حقوق ہیں اس کی بات میں کرتا ہوں بار بار، تو تمہیں کیا پتہ ان چیزوں کا؟ میرا تو پہلا گانا جو تھا وہ اللہ میرے دل کے اندر تھا، جس کے اندر میں نے امیر اور غریب کا فرق دکھایا تھا اور کہا تھا اور بتایا تھا کہ انقلابی یہ ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، پہلا گانا تھا میرا وہ، تمہیں کیا پتہ سیاست کا؟ بک بک کر رہے ہو۔ تو اس لیے پی ڈی اے کے جو گندے لوگ ہیں، جو غلیظ لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ باز آ جائیں، اچھا نہیں بلکہ باز نہ آئیں، لگے رہو بے شک، تم کچھ کر نہیں سکتے، میرا تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تمہارا وقت اب بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ عمران اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے، اور فساد اور انتشار اس نے میرے ملک کے خلاف مچایا ہے، وہ باہر آنے کا اس کا مجھے نہیں لگتا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ اپنے مالکوں سے معافی نہیں مانگے گا تو باہر بھی نہیں آئے گا۔ بھئی اس کے مالک تھے، انہوں نے ملازم کو نکال دیا، سیدھی سی بات ہے، یہ بوٹ پالش کرتا تھا، وہ بوٹ پالش کرواتے تھے، میں نے تو نہ کسی کے بوٹ پالش کیے ہیں کبھی، نہ میں نے کروائے ہیں، نہ میرے سے کوئی کروا سکتا ہے۔ تو اس لیے عمران کو ساتھ تو وہ ہو رہی ہے جو ایک ایسے نمک حرام ملازم کے ساتھ ہوتی ہے جو مالک سے سارے فائدے اٹھا کے بعد میں نمک حرامی کرے اس کی۔ تو اس لیے ایک بات طے کر لو کہ تمہیں جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری بربادی، تباہی، سوشل میڈیا ٹیموں کی، عمران کی، پی ڈی اے کی، اور یہ سارا تمہارا جو گند ہے یہ میں نے صاف کرنا ہے، تمہاری بربادی میرے ہاتھ سے لکھی ہے، یہ آج یاد کر لو، پھیلا دو اس چیز کو ہر طرف، اور زیادہ گال گلوچ کرو، فوش گالیاں نکالو، تمہاری اوقات ہے، تم لوگوں کی یہ تربیت ہے، تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسے لوگ انقلابی ہوتے ہیں، تمہارے جیسے لوگ گٹر کے لوگ ہوتے ہیں، تمہیں وہ جو کیڑے رہتے ہیں گٹر میں ان کی جگہ تمہیں رہنا چاہیے، کیونکہ انقلابی لوگ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ انقلابی کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو بغیرت ہے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ بغیرت کیسے ہے، جیسے اگر میں عمران کو کہوں بغیرت ہے تو اس لیے کیونکہ اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، تو اس سے بڑی بغیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قتل اور ریپ یہ سب سے بڑے کرائمز ہوتے ہیں، یہ جرم ہوتے ہیں، اور یہ وہ والے جرم ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کرمنل جو پروسیڈنگ کے اندر آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اخلاقی جرم کوئی ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اخلاقی جرم اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو عمران تو اس کا مجرم ہے، اس لیے میں اس کو بغیرت کہتا ہوں۔ اب بغیرت تو گالی نہیں ہے، وہ تو صفت ہے اس کی،
میرے منہ سے کبھی گالی سنی ہے آپ نے؟ میں نے کسی کو کوئی ماں بہن کی گالی دی ہو، میں نے کسی کی جنسی الفاظ کہے ہوں، میں نے کسی کو کوئی جانور کا نام بولا ہو، میں نے کسی کو یہ کہا ہو کہ تمہاری ذات برادری ایسی ہے، تمہارا صوبہ ایسا ہے، تمہاری قوم ایسی ہے، یا میں نے کسی کو کہا ہو کہ تمہاری شکل حلیہ ایسا ہے، تمہاری شکل اس طرح کی ہے، تمہارا حلیہ اس طرح کا ہے، یا میں نے کسی کو کہا ہو کہ تم جو ہو اس ملک کے اندر جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے جو خاندان ہے وہی ٹھیک نہیں ہے پیچھے سے؟ میں نے تو نہیں کبھی کہا یہ. میں تو صرف بے غیرت کہتا ہوں یا لانتی کہتا ہوں یا کسی کو کہتا ہوں کہ تم بڑے گھٹیا آدمی ہو یا منافق ہو یا جھوٹے ہو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو پروو کر رہا ہوں کہ تم یہ سارا کچھ ہو. میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی کو شکل حلیے پہ نہیں نکالی، کسی کی ذات برادری پہ نہیں نکالی، کسی کے جسم پہ نہیں نکالی کہ اس کا جسم کیسا ہے، میں نے تو نہیں نکالی. تو تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ میں تو تمہیں جو کہتا ہوں تمہارے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا تو تم مجھے گالی نکالنا شروع کر دیتے ہو. یہ انقلابی ایسے نہیں ہوتے. انقلابی وہ ہوتے ہیں جو گالم گلوچ نہیں کرتے فوش قسم کی، جو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، سخت الفاظ بولتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقیات سے نہیں گرتے کہ وہ کسی کی ماں بہن کو اندر لے آئیں. تو اس لیے یہ جو سارے لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے، یہ تم آخری دفعہ پھر وارننگ دے رہا ہوں، تم سب کی جو تباہی و بربادی ہے میرے ہاتھ سے لکھی ہے. اور یہ جو آج کل جو بھی تم کر رہے ہو نئے نئے آنے والوں کے ساتھ، اقرار جیسا ایک نوجوان ہے، اگر وہ بنانا ہی چاہتا ہے پارٹی تو اس کو بنانے دو. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں یہ ہو گیا کہ عمران کو وہ نہیں سمجھتا کوئی اچھا سیاستدان، اس لیے وہ اپنی پارٹی بنا رہا ہے. اور ذہن میں رکھو، جتنے شوبز کے لوگ ہو، جتنے تم سپورٹس کے لوگ ہو، جتنے اینکر ہو، جتنے ٹک ٹاکر ہو، جو بھی لوگ آج کل تھوڑے سے مشہور ہیں، اداکار ہیں، ماڈل ہیں، ذہن میں رکھو جس دن تم سیاست میں آؤ گے تمہارے سے یہی کریں گے جو یہ اقرار کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ اتنی فیشسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی. تمہیں اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ کتنے گندے لوگ ہیں. یہ کسی کو بات نہیں کرنے دینا چاہتے، صرف یہ کہتے ہیں عمران کے لیے یہ کچھ بھی کریں گے، زبان بندی کریں گے، تمہیں گالم گلوچ کریں گے، فوش قسم کی ماں بہن تمہاری ایک کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. تو تم لوگ بھی سمجھو اس بات کو کہ یہ کون سی پارٹی ہے. انہوں نے شاہد افریدی سے پاکستان کے کرکٹ کے ہیرو کو جو کچھ کیا اس کے ساتھ، انہوں نے شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ بیچارہ عمران کے ساتھ کھڑا تھا لیکن اس کو اس حد تک گالم گلوچ کی کہ اب وہ ان کو نہیں چھوڑتا. تو اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن تم میرا کچھ نہیں کر سکتے. میں بائیں بازو کا ایک لیڈر ہوں، میں برابری پارٹی کا لیڈر ہوں جس ملک میں انقلاب کرنا چاہتی ہے عام لوگوں کا. تم میرا کچھ نہیں کر سکتے اور تم مجھے کسی سے ملا بھی نہیں سکتے، نہ آئندہ ملانا. بالکل میں بالکل علیحدہ کھڑا ہوں. اس ملک کے اندر اگر انقلاب آئے گا تو برابری پارٹی لے کے آئے گی. پہلی بات ذہن رکھو، جب عام لوگ حکومت میں آئیں گے اور عام لوگ ہی اس ملک کو چلائیں گے تو وہ برابری پارٹی صرف کر سکتی ہے، کیونکہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں. ہم نہیں ہیں باقی لوگوں کے خلاف ہیں، ہم امیر سیاسی اشرافیہ کے خلاف ہیں، ببانگے دہل خلاف ہیں. تو صرف ہم یہ کر سکتے ہیں. اور پھر تمہاری جو ہے بربادی و تباہی وہ بھی میرے ہاتھ سے لکھی ہے. پہلے وہ ہوگی اور اس کے بعد ہم انقلاب بھی کریں گے اس ملک کے اندر.